अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। इस दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो आबादी की तादाद तकरीबन है वो कोई 1.25 अरब या 1.5 अरब के करीब है। सारे मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। एक होता है मुसलमान और एक होता है मिसाली मुसलमान, फ़र्क होता है। यानी एक स्टूडेंट आम स्टूडेंट होता है और एक वो स्टूडेंट होता है जो पोजीशन होल्डर होता है। ऐसे किसी दफ्तर के अंदर मुलाजमीन होते हैं, सारे ही होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बेस्ट एम्प्लॉयर्स होते हैं,
یعنی بہترین ملازم ہوتے ہیں۔ ہر محکمے کے اندر، ہر شعبے کے اندر یہی کیٹیگری ہوتی ہے، چاہے ایک دکان بھی ہو، اس پہ 4 ملازم کام کرتے ہیں، ملازم تو سارے ہیں لیکن اس میں سے ایک بہترین ملازم ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان تو ہم سارے ہی ہیں لیکن کچھ مثالی مسلمان ہوتے ہیں جس کی ڈیمانڈ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس طرح کے بنو، مثالی مسلمان بنو کہ جس کی مثال دی جا سکے۔ اللہ اکبر! آج حالات یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں کی حالت اور کیفیت دیکھ کے کوئی کافر مسلمان ہونے کو تیار نہیں، اور صحابہ وہ تھے جو اس کائنات میں سب سے بڑی مثالی مسلم تھے، ان جیسی مثال شاید ہی قیامت تک دوبارہ مل سکے۔ اس کائنات میں سب سے بڑے مثالی مسلم صحابہ تھے، ان کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کی اطاعت، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی ساری زندگی دیکھ کے کئی کافر مسلمان ہو گئے، اور آج ہم ایسے مسلمان ہیں، ہمیں دیکھ کے یہود و نصارہ جو ہے وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، اور غیر مسلم ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، تو پھر ہم میں ان میں فرق تو صرف کلمے کا رہ گیا۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو یقین جانیں وہ ہم سے بہترین مسلمان ہیں اور مثالی مسلمان ہیں، اور ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھنے والے ہیں، بیت اللہ کی طرف کعبہ منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ مثالی مسلم والی جھلک نہیں ہے۔ عبادات میں ہم بہت آگے ہیں، اور ان میں خصوصاً اہل حدیث عبادات میں بہت آگے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کی نسبت مسلک اہل حدیث کے جو لوگ ہیں یہ اکثر نمازی ہوتے ہیں، بے نمازی کم ملے گا۔ عبادات میں بہت آگے ہیں، عبادت میں ہم بہت آگے ہیں، لیکن معاملات جو ہیں جہاں اصل مسلمان، مثالی مسلمان نظر آتا ہے، وہاں آ کے ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ معاملات کے اندر دنیا کے ساتھ لین دین، ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، کاروباری لین دین، بول چال، اخلاق، کردار، یہ سارا پھر ہمارا اس میں ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک مثالی مسلم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عبادت میں تو آگے ہو لیکن معاملات میں پیچھے ہو، یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ عبادات میں بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے اور معاملات میں بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ ہے ایک مثالی مسلم۔ مثالی مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ یہ مثالی مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دیکھیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی بخشش نہیں ہونی اگر شرک میں مر گئے۔ تو سب سے پہلے ایک مثالی مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، پکا ٹھکا موحد ہونا چاہیے، اس کے عقیدے میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی لچک نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، اس کے لیے آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ میں موحد ہوں اور میں جو آگے کسی کو روک رہا ہوں اور اسے شرک کہہ رہا ہوں، کیا یہ شرک ہے بھی کہ نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کچھ میرے دوست بھائی جو ہیں وہ کل خوانی اور ساتواں اور تیجا اور ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے قبل اس سے کہ آپ ہر کسی کو مشرک کہیں یا شرک والا کہیں یا عمل کو شرکی عمل کہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے خود، آپ بدعت کو شرک کہہ رہے ہیں، شرک کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ چلیں، شرک کو کسی نے بدعت کہا ہے، بدعت مکفرہ کہا ہے کہ انسان کو شرک جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، جو مثالی مسلم ہے وہ موحد ہوتا ہے، نہ شرک کرتا ہے، نہ شرک کو پسند کرتا ہے، نہ شرک کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ ساری کیٹیگری یاد کر لیں، نہ شرک کرتا ہے، نہ شرک کو پسند کرتا ہے، نہ شرک کا ساتھ دیتا ہے۔
اور نہ ہی کوشش کرتا ہے کہ شرک والے کا میں ساتھ لوں دین کے معاملات کے اندر، کوشش کرتا ہے میں اس سے بات چاہتا ہوں۔ یہ کیٹیگری، یہ دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ ہم نے سمجھا میں شرک نہیں کرتا بس ٹھیک ہے، سامنے شرک ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر شرک میں کہیں معاونت کرنی پڑتی ہو، جی دیکھیں حالات ایسے ہیں، مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ دنیا گزارے تو آپ کو پتا چلے نا، آپ تو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب آپ سے زیادہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، اور بہت سارے لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، اور بہت سارے فرقوں کے لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے۔ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا، کہ ہر کسی کے سامنے شرک کا رد کر دینا، توحید کی بات کرنا، یہ مولانا کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے مسجد چلانی ہے نا، اس سے مدرسہ چلانا ہے، اس سے مسجد کے مدرسے کے بچوں کی روٹی کا اہتمام کرنا ہے، اسے بڑا سوچنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ چونکہ چنانچہ اگر مگر کی اگر بات کرتا ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بچوں کو روٹی اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ہم کسی کے کوئی محتاج نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں نکلے، لوگ تھوڑے تھے، ایک کافر نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جہاد کے راستے میں، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں جی۔ آپ نے فرمایا میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ اسے کہا مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے تجھے شہادتین کا اعلان کرنا پڑے گا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ اس نے کہا جی میں قبول کرتا ہوں، عربی تھا، اسے سمجھ آ رہی تھی، اس نے اسی ٹائم کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی لاش دیکھی نا، فرمایا اللہ اکبر، تھوڑا عمل کیا ہے اجر بہت زیادہ پا گیا ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے موحد، اس کی شان، اس کا مرتبہ جس کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ اس لیے مثالی مسلمان نہ شرک کرتا ہے، نہ شرک پہ خوش ہوتا ہے، نہ شرک کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے، فوراً سے پہلے سٹیپ ڈاؤن کرتے ہوئے پیچھے چلا جائے گا، کہے گا میں نہیں آتا اس معاملے میں، مجھے یہاں پہ شرک کی بو آ رہی۔ اللہ کے بندو ان چیزوں کو سوچا کرو کہ کہیں ہم کسی شرک والے کے ساتھ تو نہیں کھڑے، اور وہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشتہار چھپوا کے آپ کی بھی فوٹو لگا دے، جناب یہ کلندری قافلہ جا رہا ہے، اس میں دیکھیں یہ کتنا معتدل اہل حدیث ہے، کتنا پیارا اہل حدیث ہے، یہ گھوڑے کی لگامیں بھی پکڑ لیتا ہے، یہ 12 ربیع الاول کے جھنڈے بھی پکڑ لیتا ہے، اور یہ قافلہ ایک کلندری کی بس کے آگے کھڑا ہو کے فوٹو بھی بنوا لیتا ہے، بڑا پیارا اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث اگر 25 کروڑ کیا 50 کروڑ بھی ہوں تو اس روئے زمین پہ کوئی توحید والا موحد نہیں ہو سکتا۔ لاکھ کہتا رہے میں اہل حدیث، اہل حدیث کیسے ہو سکتا؟ اہل حدیث اور شرک یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے بھائی مثالی مسلمان کے لیے ضروری ہے نہ شرک کرے، نہ شرک پہ راضی ہو پسند کرے، اور نہ شرک والے کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، یہ مثالی مسلمان ہوتا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ مثالی مسلمان ایک لمبی گفتگو ہے، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی۔ دوسرے نمبر پہ مثالی مسلمان کی یہ علامت ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ 100% محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کے پیچھے چلے گا، بس آپ کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، آپ کے پیچھے رہے گا، اور نبی کے پیچھے چلنے والوں کے پیچھے رہے گا۔ میں مزید بات کو کھول دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے چلنے والے کون؟ صحابہ، ان کے پیچھے چلنے والے کون؟ تابعین، ان کے پیچھے چلنے والے کون؟ تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ، محدثین، یہ ایک پوری لائن ہے، چین ہے، ہم چلیں گے ان کے پیچھے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہاں
جہاں پہ اگر ان میں سے کوئی، پہلے تو ہو نہیں سکتا، ہمارے فہم میں فرق ہو سکتا ہے، کہیں اور غلطی ہو سکتی ہے، علمی غلطی ہو سکتی ہے، اگر ان میں کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مخالف ہو، پھر اس کی اس بات کو ہم نہیں لیں گے، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ کائنات میں کوئی ایسی شخصیت سن لو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کے کوئی بات کرے، راستہ دکھائے، اس کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ اتباع صرف محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کی نہیں۔ یہ مثالی مسلم کا کردار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر رنگ میں رنگا جائے، ہر رنگ میں بدعت ہے تو اس میں بھی شامل ہو جائے، اور نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو رہی ہے تب بھی شامل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ دیکھیں دنیا گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے، سارے معاملات ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن پہلے ہی ایک فوتگی ہوئی تو وہاں بھی یہی مسئلہ۔ دیکھیں اگر آپ اپنے گھر والوں کو درست نہیں کر سکتے، اپنے گھر والوں کو درست نہیں کر سکتے، زندگی گزار دیے، تو یقین جانیں آپ مسلمان ہیں لیکن مثالی مسلمان نہیں ہیں۔ آپ نے کوشش ہی نہیں کی، محنت ہی نہیں کی، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ جناب فوتگیوں کے اوپر لڑائی، شادیوں کے اوپر لڑائی، گھروں کے اندر کوئی بھی فنکشن ہوگا فائٹ ہوگی۔ آپ نے کوشش ہی نہیں کی، محنت ہی نہیں کی، ان کو اس بات میں تیار ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے چلنا ہے محمد الرسول اللہ کے پیچھے اور کسی کے پیچھے نہیں چلنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مثالی مسلم متبع سنت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، آگے بڑھنے والا نہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں صحابہ اس کو کاؤنٹ کرتے، میں اکثر مثالیں دیتا ہوں۔ اب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک پتھر سے ٹکر کھا کے ٹھڈا لے کے لڑکتے ہوئے جا رہے ہیں، بار بار جب گزرتے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب پتہ ہے پتھر سامنے پڑا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا جناب عمر یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ اسی طرح ٹھوکر لے کے گرتے گرتے سنبھلے تھے، میں جب بھی گزرتا ہوں میرے نبی کی یہ ادا مجھے یاد آ جاتی ہے، میں اپنے نبی کے طریقے پہ عمل کرتا ہوں۔ نہ بھی کرتے تو یہ کوئی سنت نہیں تھا، لیکن محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اور وہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب زمین پہ لقمہ گرا ہوا اٹھا کے کھانے لگے صاف کر کے، تو کہنے والوں نے کہا جناب کھانا تو وافر موجود ہے، یہ نیچے گرا ہوا کیوں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ نہیں ہے وافر ہے یا جو بھی ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا تھا، آپ کے ہاتھ سے نوالا گرا، آپ نے اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا تھا، میں نے نبی علیہ السلام کی اتباع میں یہ کام کیا۔ تو میرے بھائی مثالی مسلم اور بدعتی ہو یہ نہیں ہو سکتا، مثالی مسلم نبی کا مخالف ہو نہیں ہو سکتا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی حج، زکوٰۃ، عبادات، نیکیاں، نوافل، سب کچھ نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہو۔ دیکھیں میں مثال دے کے ایک بات سمجھا دیتا ہوں آپ۔ ایک شخص اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے جاتا ہے کسی کے پاس، کہتا ہے جی میں آپ سے رشتہ لینے آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، آپ کی بیٹی کا رشتہ۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے چیک کر لیا، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں رشتہ کرنے کے لیے۔ اچھا کیا کیا جائے؟ بھائی جب وہ تیار ہو گئے چلو جی لڑکی لڑکا جائیں، ہوگی شادی۔ کیا یہ شادی ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے خطبہ نکاح ہوگا، اس کے لیے 2 گواہ چاہیے ہوں گے، اس کے لیے حق المہر مقرر کیا جائے گا، لڑکی کی رضامندی لی جائے گی، لڑکے کی رضامندی لی جائے گی، دونوں راضی ہیں، گواہ موجود ہیں، حق المہر موجود ہے، خطبہ مسنونہ پڑھ کے ان کا نکاح کیا جائے گا، پھر کہیں گے ہاں یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، یہ نکاح ہوا ہے صحیح معنی۔ ایسے کیسے یار؟ بندہ اپنی اپنی لائن لے لے گا تو پھر بات خراب ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی، پھر متبع سنت نہیں رہیں گے، پھر اپنا راستہ ہوگا، اور ہر بندہ اپنے طریقے سے شادیاں کرے گا، نکاح کرے گا اپنے طریقے سے۔ طریقہ صرف ایک، اور وہ ہے محمدی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی طریقہ نہیں۔
عبادت کس کی جی؟ اور بولو عبادت کس کی ہے؟ اور طریقہ؟ کمال ہو گیا، عبادت اللہ کی، طریقہ کہیں اور سے لیں، طریقہ بھی محمد رسول اللہ سے لیں گے صلی اللہ، اور کسی سے نہیں لیں گے۔ اور یاد رکھو ایک راستہ آپ کو جنت کے دروازے پہ لے جا سکتا ہے، ایک راستہ، اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی راستہ نہیں لے کے جائے گا۔ ہاں وہاں تک پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے صحابہ کے پیچھے چلنا، قرآن کا فیصلہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت والے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دور بہترین دور ہے، اس کے بعد پھر جو دور آئے گا وہ بہترین ہوگا، اس کے بعد پھر جو آئے گا وہ بہترین ہوگا، اس کے بعد آہستہ آہستہ فتنے پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ 3 ادوار کی گارنٹی تو محمد رسول اللہ نے خود دی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھنا کہ انہوں نے شریعت دین پہ کیسے عمل کیا تھا، یہ ضروری ہے، ورنہ وہی ہوگا، کوئی خارجی بنے گا، کوئی مرجیہ بنے گا، کوئی مشبیہ بنے گا، کوئی قدریہ بنے گا، کوئی جبریہ بنے گا، کوئی جہمیہ بنے گا، کوئی معتزلہ بنے گا۔ اور یاد رکھو یہ جتنے بھی گمراہ فرقے، ہاں ایک اور بھی ایڈ کر لو، کوئی فرقہ انجینئریہ بنے گا، ٹھیک ہے نا، پھر فرقہ جیلمیہ بنے گا۔ کیوں؟ جب صحابہ کو چھوڑیں گے اور اپنی عقل پہ پرکھ کے کہیں گے 1400 سال ہو گئے کسی نے یہ باتیں نہیں بتائی، یہ جیل میں بیٹھا ہوا مشتنڈا یہ بتائے گا۔ 1400 سال ائمہ دین، محدثین وہ سب خاموش رہے، لہذا میں بتا رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بتایا اس نے بتایا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غلطی پہ تھی، وہ حق پہ نہیں تھی، باطل تھی۔ اس نے کیا بتایا؟ امیر معاویہ نعوذ باللہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ اس نے کیا بتایا؟ کہ حسن حسین کا فیصلہ غلط تھا۔ اس نے کیا بتایا؟ اس نے بتایا حسن حسین تو شے ہی کوئی نہیں۔ چند باتیں لے کے میرے خصوصاً نوجوان ساتھی، ٹھیک ہے نا، چند باتیں لے کے اپنے آپ کی آخرت کو برباد نہ کرو۔ یاد رکھو یہ کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے فتنے جو میں نے نام لیے ہیں نا، ان کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل تھے۔ جاؤ خوارج کو پڑھ کے دیکھ لو، وہ قرآن اور حدیث سے باہر جاتے ہی نہیں تھے، لیکن ان کو خارجی کہہ دیا گیا۔ خوارج گمراہ لوگ تھے، راہ مستقیم سے ہٹ گئے۔ کیوں؟ اس دین کو سمجھا اپنی عقل کی بنیاد پہ۔ صحابہ کو چھوڑا، تابعین تبع تابعین کو چھوڑ دیا، محدثین کو بھی چھوڑ دیا، ائمہ اعظام کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کے 1446 سال بعد بیٹھ کے کہتا ہے میں عقل مند ہوں، باقی ساری کی ساری تاریخ اور ماضی جتنا بھی ہے سارے کے سارے نعوذ باللہ بے وقوف تھے۔ مثالی مسلم وہ کیا ہوگا؟ متبع رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مثالی مسلم اپنے متعلقین کی جواب دہی کا احساس ہوگا اس کے اندر۔ بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی فرماتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نار، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ اللہ کی۔ مثالی مسلم کبھی وہ نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو نمازی بنائے، اپنے آپ کو توحید و سنت والا بنائے، اپنے آپ کو رفع دین والا بنائے، آمین والا بنائے، سینے پہ ہاتھ باندھنے والا بنائے، اور اس کی بیوی، اس کے بہن بھائی، اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار وہ سارے کے سارے بے دین رہے، پیچھے رہے، سنت سے پیچھے، توحید سے پیچھے، اور وہ کہے میں پرفیکٹ۔ تو کمپلیٹ نہیں ہے، تو انکمپلیٹ ہے، یقین کر تو مثالی مسلمان نہیں ہے۔ مثالی مسلمان اپنے دائیں بائیں جتنے اس کے لواحقین متعلقین ہوتے ہیں ان کو بھی راہ راست میں لاتا ہے، اللہ کی جہنم سے بچاتا ہے۔ یہ ہے مثالی مسلمان۔ اور جمعہ سن کے ہضم کر جاتے ہو یہی پہ۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، جو یاد رہ جائے، جتنی بات یاد رہ جائے، اپنے بچوں میں کوشش کیا کریں بچوں کو بھی لیں، اپنے ازواج کو لے کے آئیں، بیویوں کو لے کے آئیں۔ ساتھ ہمارے پاس جگہ ہے، باقاعدہ پردے کی جگہ ہے، ایک جمعہ کی نماز کے لیے لایا کریں اور ان کو دین پہنچایا کریں۔ یقین مانیں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اور جتنی جلدی عورت نصیحت قبول کرتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے،
اور اس کے رزلٹ ہم نے دیکھے ہیں. جتنی جلدی عورت نصیحت قبول کرتی ہے وہ آپ کی نہیں کرتی ہوگی. آپ لو جی میں تو 10 سال لاتے ہیں میری تو ایک نہیں سنتی. وہ بھائی آپ کی بات اور ہے. جب وہ مسجد میں آئے گی نا, مسجد میں آئے گی, آپ کو پتہ ہے جب آپ مسجد میں انٹر ہوتے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. کیا مطلب؟ یہ مسجد رحمت سے بھری ہوتی ہے. جب وہ اس میں داخل ہوتی ہے نا, وہ میری ماں بہن بیٹی داخل ہوتی ہے اور ادھر سے قرآن اور حدیث کی چمکدار موتیوں بھری بارش ہوتی ہے, تو یاد رکھو پھر اس کا دل جلدی نرم ہوتا ہے. عورت کا دل کمزور ہوتا ہے, وہ جلدی اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے بنسبت مرد کے. مثالی مسلم وہ ہوتا ہے جو خود بھی اپنے آپ کو درست کرتا ہے اور اپنے خاندان گھر والوں کو, بیٹے بیٹیوں کو, بچوں کو, بہن بھائیوں کو, سب کو دعوت دیتا ہے, آؤ اللہ کی طرف, آؤ اللہ کی طرف, آؤ محمد رسول اللہ کے دین کی طرف, آؤ اسلام کی طرف. وہ دعوت دیتا ہے. یہ ہے مثالی مسلم. یہاں سے اٹھے چلے گئے, بس پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہوا کیا نہیں, ماشاءاللہ بڑا اچھا جمعہ ہو گیا. او بھائی اچھا تب ہے جب آپ اس کو لے کے آگے چلیں گے, اس کا فائدہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور اس کو لے کے آگے چلیں گے. میں اس پہ عمل کروں گا اور میں اس کو مزید آگے پھیلاتا چلا جاؤں گا. یہ ہے مثالی مسلم. اور اسی طرح مثالی مسلم اللہ کے فیصلوں پہ ہمیشہ راضی رہتا ہے. یہ ہے مثالی مسلم, اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کرتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ انتہائی عجیب و غریب ہے, بڑا عجیب و غریب ہے. اس کے ہر کام میں خیر ہے. فرمایا جب اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. خوشی میں بھی فرمایا وہ خوش ہوتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب کوئی پریشانی آئے, غم آئے, دکھ آئے, پھر صبر کرتا ہے. فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے, اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. تو یارو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا یہ مثالی مسلم کی علامت ہے. جو یہ کہتا نا چونکہ چنانچہ اگر ایسے ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگر مگر شیطان کی طرف سے ہے. رب رحمان کے فیصلوں میں اعتراض بنتا ہے میرے بھائی. مثالی مسلم اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کرتا, بلکہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں, راضی ہو اللہ تیرے فیصلوں پہ راضی ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. اور اسی طرح مثالی مسلم اپنے جسم, اپنے نفس, اپنے کردار کا بڑا خیال رکھتا ہے. یہ جو آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے مجسم ہے, ہم ذرا بھی کیئر نہیں کرتے. چاند ایک میرے بھائی بیٹھے ہوں گے نوجوان یا بزرگوں میں کچھ ہوں گے جو ڈیلی واک کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اپنے جسم کو صحیح رکھتے ہیں. اور یاد رکھو یہ انتہائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یہ جسم. اور نبی علیہ السلام کی اگر حدیث بیان کرنے لگوں تو وقت بہت سارا چاہیے. لب لباب یہی ہے, مفہوم یہی ہے کہ آپ اپنے جسم کو صحیح رکھیں گے تو نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. یہاں 40 سال عمر ہوتی ہے, 42 سال عمر ہوتی ہے, میرے جیسے کمر پکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں. جناب کوئی کہتا ہے میرا معدہ خراب ہے, کوئی کہتا ہے جی میرا جگر خراب ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ سنو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. آپ نے اس سے اس کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری رات عبادت کرتا ہوں, دن کو روزہ رکھتا ہوں. حالانکہ بڑی اچھی بات تھی بھائی, رات کو عبادت کرنا, دن کو روزہ رکھنا, یہ تو بڑی زبردست بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو. سنو, آپ کہیں گے نا اگر کوئی مولوی صاحب بات کرتا تو آپ کہتے لو جی یہ تو تہجد سے, رات کے قیام سے اور روزوں سے روک رہے. یا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو, روزے رکھو بھی, روزے چھوڑو بھی, قیام بھی کرو, نیند بھی لو, ساری رات نہیں جاگنا. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے. نہ واک نہ ایکسرسائز ہے. نوجوان اس کو موبائل مل گیا, برباد ہو گیا. وہ جم گئے, وہ پہلوانی کرنے والے کھاڑے گئے, وہ نوجوان ڈانڈ پیلتے تھے ختم ہو گئے,
وہ ڈپ سے لگاتے تھے، ختم۔ وہ شیشے میں کھڑے ہو کے خوش ہوتا تھا، میری چیسٹ، میری باڈی، میرا فلاں ختم ہو گیا سب۔ اب سب کے پیٹ بڑھ رہے ہیں، دماغ معوف ہو رہے ہیں، جسم بالکل مفلوج ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمانوں کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو سارا دن روزہ رکھے گا، تیرا مہمان آئے گا تو اس کے سامنے مہمانی کیسے کرے گا؟ وہ کہے گا کھاؤ، تو کہے گا روزے۔ مہمان ناراض ہوگا کہ یار میں اکیلا کھاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے۔ اور موبائلوں میں گم ہونے والوں اور فلموں اور گانوں میں گھنٹوں بیٹھنے والوں، ایکسرسائز گئی، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یاد رکھو مثالی مسلمان کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثالی مسلمان وہ ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میں نے اسرائیل فتح کرنا ہے، میں نے انڈیا فتح کرنا ہے، میں نے امریکہ کو شکست دینی ہے، 10 قدم چلتا ہے زبان باہر آ جاتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، مرنے کو آ جاتا ہے۔ یہ اسرائیل فتح کرے گا، یہ کشمیر فتح کرے گا، یہ امریکہ سے لڑے گا۔ آپ یہ نہ سمجھے صحابہ کرام کچھ نہیں کرتے تھے، ایکسرسائز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے بندوں صحابہ ان کے کھانے تھوڑے سے تھوڑا کھانا ہے، کیونکہ میرے نبی کی تعلیم یہی تھی۔ یہ ساری بیماریوں کی جڑ پیٹ بھر کے کھانا، پھر کھانا اور پھر کھانا، یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ صحابہ کرام تھوڑا کھاتے تھے اور پھر 16-17 کلو کی تلوار چلاتے تھے۔ گھوڑ سواری باقاعدہ ایک خود ایکسرسائز ہے۔ صحابہ ورزش کرتے تھے، پہاڑوں پہ چڑھتے تھے، اور ان کا تو علاقہ بھی پہاڑی تھا، ان کا آنا جانا چڑھنا یہی ایکسرسائز تھی۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو فٹ رکھو۔ ابھی میں کہوں نا ہاں بھائی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے کون کون تیار ہے، سارے کہیں گے ٹھیک ہے، ایمانی لیول ہے آپ کا، لیکن میرے بھائی گھر بیٹھ کے تو جنگ نہیں ہوگی، گھر بیٹھ کے تو نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، دوڑنا بھی پڑے گا، کرالنگ کرنی پڑے گی، لیٹنا پڑے گا، کوئی کون سی پوزیشن میں چلنا پڑتا ہے، جنگی مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے یہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آپ کہنا نہیں بس کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ بہت بڑا ہے۔ مومن اور مثالی مومن اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، اس حق کو پورا کرو۔ یہ ایک مثالی مسلمان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ کھانے کے اندر اعتدال، مثالی مسلم کھانے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، فرماتے کسی مسکین کو پکڑاؤ میرے ساتھ بٹھاؤ۔ ایک دن ایک مسکین کو لایا گیا، آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ نے تھوڑا سا کھانا کھایا، وہ سارا ہی چٹ کر گیا، سارا کھا گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، فرمایا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی یہ فلاں غیر مسلم کوئی بتایا کہ یہ وہ ہے، غریب بندہ تھا ہم لے آئے۔ فرمایا ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اس لیے آج کے بعد ایسا کوئی بندہ میرے ساتھ نہ بٹھانا جو 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ رج رج کے، ٹھونس ٹھونس کے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے میرج کلبز کے اندر ایک شادی کے موقع پر ایک شخص نے اتنا کھایا ہماری ٹیبل پہ بیٹھا تھا، حتیٰ کہ اپنے ساتھ والے کو کہہ رہا تھا کہ اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میرا ہاتھ پکڑ کے میری کار تک پہنچا دو۔ اچھا پھر رات کو اگر ہو جائے اٹیک، رات کو ہو جائے فالج، کیا ہوا؟ رول گیا نا، ساری زندگی داؤ پہ لگا دی۔ اس کو بند کر دیں، ساری زندگی داؤ پہ لگا دی۔ جسم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، کھاؤ پیو، کھانے پینے پر پابندی نہیں ہے، ڈائٹنگ پلان بنائیں، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ اور بھائی کچھ چیزیں ہیں جو بڑی میٹھی ہیں مگر زہر ہیں،
اپنے جسم کی حفاظت کرنا یہ ایک مثال. آپ کہیں گے مولوی صاحب کدھر لے گئے ہو تسی, یہ تو میں آج تک کسی نے نہیں کہا. مولوی سارے تقریر کرتے ہیں, آپ آج جناب ورزش اور ایکسرسائز اور باڈی بلڈنگ اور ویٹ لفٹنگ اور پہلوانی اور یہ سارا کچھ بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ دین کا حصہ ہے, ایک مثالی مسلمان کے لیے ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق. ڈاکٹر بیچارے کہہ کے تھک گئے, مولانا روزانہ 1 گھنٹہ, وہ 1 گھنٹہ کرتے کرتے 2 سال ہو گئے. اللہ اس پہ مجھے سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے, اور پھر آپ بھائیوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بڑے پیارے لگتے ہیں نوجوان, پیٹ اندر ہوتا ہے, چھاتی باہر, ڈولے شولے ہیں, بڑے چہرے چمکتے ہوئے سونے لگتے ہیں. اور یہ جناب ہمارے جیسے پیٹ باہر نکلے ہوئے 10 قدم دوڑ نہیں سکتے, پریشانی کی بات ہے, اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے, اللہ ہماری مدد کرے, ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں تاکہ کل ضرورت پڑے لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کی تو پھر ہماری زبانیں باہر نہ ہوں, بلکہ ہمارے ڈولے, ہمارے بازو 47 اٹھا سکیں, LMG اٹھا سکیں, یہ بڑی بڑی گنیں اٹھا کے ان اسرائیلیوں کو, ان ہندوؤں کو اور ان امریکن کو سبق سکھا سکے. یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کالی پگڑی پہنی ہوئی ہے, ٹوٹا ہوا جوتا, لڑ رہے, لیکن ان کی ایکسرسائز, ان کی زندگیاں جا کے چیک کریں, بڑی ٹف ہے. مثالی مسلمان, اللہ اکبر, اپنے روحانی معاملات کو کبھی نہیں بلاتا. بڑی افسوس کی بات ہے, بڑے ہمارے بھائی عبادت گزار ہیں, نیکیوں میں آگے, تلاوت ذکر اذکار کرتے ہیں, لیکن ایک چیز جو ہمارا کھلا دشمن ہے شیطان, اس سے سیکورٹی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے, اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ کرے. تو اس لیے جو جتنی عبادت میں آگے, میرے پاس 2 لوگ آئے, دونوں مسجد کے مؤذن تھے, مسجد کے مؤذن, کہتے ہیں جی چلا نہیں جاتا, ٹھیک ٹھاک تھے, اذانیں دے رہے تھے, کوئی 12 سال سے, کوئی 15 سال سے, بزرگ تھے, کہہ رہے تھے ہم اذانیں دے رہے ہیں, لیکن کچھ دنوں سے معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سے چلا نہیں جا رہا, ہماری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مؤذن کا مقام کیا ہے, اللہ نے اس کو مقام و مرتبہ کیا دیا ہے؟ کہتا ہے جی کیا دی ہے؟ میں نے حدیثیں سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے اونچی گردن والے جو ہوں گے وہ مؤذن ہوں گے. دور سے پتہ چل جائے گا یہ اللہ کی مسجدوں میں بلانے والے مؤذن تھے. اللہ تجھے یہ مقام دے رہے, اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنی سیکورٹی نہیں کر رہا. کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں, اذانیں دینے پہ زور ہے. میرے بھائی میرے دوست سن لو, جو جتنا اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اتنا ہی شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکثر اوقات فجر کی نماز کے بعد ظہر تک مصلی پہ بیٹھے رہتے, اذکار کرتے, سورتیں پڑھتے. کسی نے پوچھا شیخ الاسلام آپ اتنی دیر کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہا اللہ کے بندو, میں وہ بندہ ہوں جس سے اللہ دین کا اتنا کام لے رہے, یہ بے شمار کتب میں نے لکھ دی ہے, مجھے میرا دشمن بھی اتنا بڑا ہے, اگر میں یہ اذکار نہ کروں تو ہو سکتا ہے یہ شیطان مجھے قتل کر دے. اللہ کے بندو صبح دیکھیں, تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں, باقی اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. صبح فجر کے بعد اذکار مکمل کریں, 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پھر بیٹھیں, کچھ نہیں ہوتا. نیند کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو اس بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. 100 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھیں, 100 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں. پھر مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے, دن کیسے گزرتا ہے, زندگی کیسے گزرتی ہے. اور یہ اتنا بڑا دشمن جس سے ہم غافل ہیں, اس کے حملوں سے کیسے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کو پڑھیں, اپنے اوپر پڑھائی کریں, دم کریں, پانی دم کر کے پئیں. پھر گئی حدیث کیا ہو جی پانی دم کرنا, پھر تو ختم ثابت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ختم بھائی ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ختم مولوی ختم کر دیتا ہے. اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح کیا کرتی تھی, قرآن کریم میں سے آیات پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دیا کرتی تھی اور خود بھی پی لیا کرتی تھی. یہ عمل ہمیں محمد رسول اللہ کے گھرانے سے ملتا ہے, اس لیے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو مثالی مسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتے ہوئے اپنی روح کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. اور مثالی مسلم ہمیشہ نیک دوست بناتا ہے اور اچھی مجلسوں میں بیٹھتا ہے, اچھی مجلسوں میں بیٹھتا ہے, نیک دوست بنائے گا, گندی یاری نہیں. بس اپنی زندگی کی فہرست سے گندے یار نکال کے پھینک دو.
ہاں بہتا دل کرتا ہے تو بھائی اس کو دعوت دیں، سمجھائیں کہ بھائی میرے ساتھ تجھے محبت ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی، فحاشی نہیں، قرآنیت نہیں، گندی زبان نہیں، گندی مجلس نہیں، ختم۔ مثالی مسلم، اس کے یار بھی مثالی ہوتے ہیں، مثالی مسلم، اور جناب ان کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیل رہا ہوں، کیرم بورڈ کھیل رہا ہوں، سیٹیں اور ساتھ پیپسی کے کش اور سوٹے اور جناب سپیں لے رہا ہوں، یہ کون سا مثالی مسلمان؟ مثالی مسلمان وہی ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعض دفعہ اپنے 1-2 دوستوں کا ہاتھ پکڑتے اور پتہ کیا کہتے؟ آؤ چلیں۔ کہاں چلیں؟ ہماری طرح آؤ چلیں چائے پی کے آتے ہیں۔ پھر وہاں گھنٹوں بیٹھ کے اس چائے کے سپ بھر بھر کے لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، غیبت، چغلی، فریب اور لطیفے جھوٹے سنا کے ایک دوسرے۔ دعوت کرنی چاہیے بھائی، اس کے میں مخالف نہیں ہوں، دعوتیں کریں آپ، ہوٹلنگ کریں آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اپنی زبان ایسی مجلس نہ اپنائیں کہ جو گناہوں سے بھری ہوئی ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یاروں کو کہتے آؤ، ایک کا ہاتھ پکڑتے، دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، آجو چلتے ہیں۔ کہاں چلیں جناب امیر المومنین؟ آپ فرماتے آؤ، آ کے کہیں بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے قرآن کریم سنانا، میں آپ کو سناؤں گا، آپ مجھے احادیث سنانا، میں آپ کو سناؤں گا، اور ذکر کریں گے، اس سے ہمارا ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آؤ میرے یاروں، بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہاں یاریاں کیا نبھائی جا رہی ہیں؟ یار کی یاری نبھانے کے لیے یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی شادی پہ جاتا ہے، پیلے دوپٹے گلے میں ڈال کے بھنگڑا ڈال رہا، میرا یار ہے، نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، میرا یار ہے، ڈھول کی تاپ پہ ڈانس ہو رہا ہے، میرا یار ہے، اس کی مہندی پہ مہندیوں کے فنکشن منائے جا رہے ہیں، میرا یار ہے، اس کی برات میں آگے آگے بینڈ باجا اور کنجر خانہ کر کے میرا یار ہے۔ یہ یاریاں نبھائی جا رہی ہیں۔ 30 دن شادیاں چل رہی ہیں، 30 دن شادیاں چل رہی ہیں، مہندیاں چل رہی ہیں، اور سب سے بڑی منحوس فنکشن اور بے حیائی اور بے شرمی پہ فنکشن کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جس پہ ذرا پیسہ آ رہا ہے نا، وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار۔ اللہ کے بندو، ہم تو غیرت مند لوگ ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ شادی ہوگی جی، چلو جی ہو گئی، اب یہ میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے بھائی میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، پوری فیملی کو سامنے بٹھائیں گے، اور وہ میاں بیوی 30-40 دن اپنی شادی سے پہلے جا کے کسی ڈانسر سے ٹریننگ لیں گے کہ ہم نے فلاں گانے کے اوپر ڈانس کرنا ہے پورے خاندان کے سامنے، ہماری ذرا ٹریننگ کروا دیں۔ انا للہ و ٹریننگ کرنے کے بعد وہ پوری برادری کے سامنے ڈانس کرتا ہے جوڑا، اور ساری فیملی تالیاں بجا، کمال ہو گیا، کمال نہیں، زوال ہو گیا، بربادی ہو گئی، تو نے بنیاد میں اللہ رسول کی نافرمانی۔ اور قربان جاؤں ان دلہوں پہ اللہ کی قسم جنہوں نے کہا نہیں ہم بینڈ نہیں بجائیں گے، باجے نہیں بجائیں گے، اپنی ہی شادی پہ، اپنے ہی نکاح پہ۔ سپیکر والے کو کہا مائک پکڑا مجھے، اور بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے ہیں بڑی پیاری آواز کے اندر۔ کیا خیال ہے یہ شادی عالی شان اور برکتوں والی ہے یا وہ شادی ہے؟ وہ شادی بربادی، اللہ کی رحمت سے دور، برکتوں سے دور۔ اور یاد رکھو اپنے یار نیک بناؤ اگر مثالی مسلمان بننا ہے، اور اپنی مجلسوں کو بھی نیک بناؤ اگر تم نے مثالی مسلمان بننا ہے۔ اسی طرح مثالی مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا، ان کے سامنے زبان نہیں چلاتا، آنکھیں نہیں دکھاتا، ان کے سامنے ایسی بات جو ان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے نہیں کرتا۔ مثالی مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح مثالی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں نے کہا نا سب سے بڑے مثالی مسلم صحابہ تھے، اور ان کے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی بیوی کو سواری پہ بٹھانے لگتے تو اپنا گھٹنا پیش کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں پاؤں رکھو، نبوت کے اس گوڈے پہ، اس ران پہ پاؤں رکھو اور سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سواری کو آہستہ چلاؤ، میری بیویاں بیٹھی ہیں، نفیس ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے، آہستہ چلاؤ۔ مثالی مسلم
اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان محبت اور شفقت اور رحمت رکھ دی ہے۔ یہ اتنا پیارا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ مثالی مسلم ایسا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے، اس کے نان و نبکے کا خیال، اس کی خوشی غمی کا خیال ہے، غصے میں بھی ہو تو کوشش کرتا ہے اوائڈ کروں، اس کے ساتھ ایسے جملے نہ بولوں۔ او بھائی، یہ بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، بھرا گھر چھوڑ کے آئی ہے جہاں وہ بالکل فرینکلی زندگی گزار رہی تھی، اور ایک ایسی شہزادی بن کے گزار رہی تھی کہ اپنی زبان سے بعد میں نکالتی تھی، اس کا باپ اس کو فوراً پورا کرتا تھا کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہے، میں اس کی ہر بات پوری کروں گا۔ اور جب وہ آپ کے پاس آئے، آپ کا رویہ جابرانہ، ظالمانہ، آپ کی زبان اتنی کڑوی کسیلی، اللہ کے بندو اس میں پتہ کیا گزرتی ہو۔ اور پھر یاد رکھو اللہ نے تم کو بھی بیٹیاں دینی، پھر کیا بنے گا؟ یاد رکھیں، باپ جب بھی اپنی بچی کو فون کرتا ہے یا اس کا حال چال لیتا ہے شادی شدہ بچی کا، اگر ادھر سے خبر ملے نا الحمدللہ بابا ہم بڑے خوش ہیں، یقین جانیں اس باپ کا سینہ، اس باپ کا چہرہ، اس باپ کی آنکھیں اور اس کی زبان سے کلمہ شکر سننے والا ہوتا ہے۔ اور جب وہ کہہ دینا ابا بس ٹھیک ہوں میں۔ مثالی مسلمان کبھی اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں ڈالتے، کبھی ان پہ تھپڑوں کی بارش نہیں کرتے، کبھی ان پہ گالیوں کی بچھاڑ نہیں کرتے، کبھی ان پہ ظلم و ستم نہیں کرتے۔ یہ تو مثالی مسلمان مرد کی بات کر رہا ہوں نا، انشاءاللہ اگلے جمعے مثالی مسلمان عورت کی بات بھی کروں گا۔ آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کریں، اللہ آپ کو برکتیں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح مثالی مسلمان اپنی اولاد کی ذمہ داری سے کبھی نظر انداز نہیں کرتا، اولاد کو نہیں چھوڑ دیتا، وہ جو مرضی کرتا پھر مجھے پرواہ نہیں۔ شام کو آتا ہے میرا پتر حاضر ہو جاؤ، کیا پڑھا ہے آج، کیا کیا آج، نمازیں کتنی پڑھی، کیسی رہی نمازیں، کیا ہوا ہے، اس سے حال چال لیتا ہے، اس کے ساتھ اس سے اس کی ڈیلی کے معاملات ڈسکس کرتا ہے، اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتا مثالی مسلمان۔ اور اسی طرح مثالی مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھاتا ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، ان پہ آپ سن چکے ہیں۔ اسی طرح مثالی مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا حکم دیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ یقین جانیں اگر آپ عبادت میں کمزور ہیں نا، بھی صرف عبادت فرض ادا کر لیتے ہیں، باقی آپ کی اندر سستیاں پائی جاتی ہے، تو پھر بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والے کو، جس کی عبادتوں میں صرف فرض ہیں باقی کمزوری ہیں، اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، وہ بڑی متقی، تقوی والی، صدقے خیرات کرنے والی، نفل نوافل ذکر اذکار بڑی آگے، لیکن اللہ کے نبی اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، آگ میں ہے۔ پھر دوسری خاتون کے بارے میں جب بتلایا گیا، اللہ کے نبی عبادت میں تو بہت آگے نہیں ہے، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اور اس کے محلے دار جتنی خواتین سب بڑے خوش ہیں کہ بڑی اچھی مائی ہے، بڑی اچھی مائی ہے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہا ہوں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مثالی مسلمان اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، خود تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لے گا لیکن اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ اور اسی طرح مثالی مسلمان جس سے دوستی کرے گا، محبت کرے گا، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اس کا دین دیکھ کے، اس کی شریعت دیکھ کے، اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کے ذکر اذکار، اس کی داڑھی دیکھ کے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بغیر داڑھی والے سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا فضیلت، افضل کیا ہے۔ وہ دیکھیں یار بندہ نیک ہے، یار نمازی ہے، داڑھی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، حلال و حرام کا فرق کرتا ہے، ماشاءاللہ پرفیکٹ ہے، اس بنیاد پہ کسی سے دوستی بھی لگائیں اور کسی سے محبت بھی کریں۔ محبت مردوں سے، ٹھیک ہے، نوجوانوں سے، نوجوانوں کے ساتھ کریں گے، وہ محبت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں اور نہ نکل جائے، یہ قوم تو پھر رہی ہوتی ہے پھسلتے ہوئے۔ اسی طرح مثالی مسلمان جو ہے اس کی اور بھی بے شمار خوبیاں ہیں، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ مثالی مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے،
مثالی مسلمان دغاباز نہیں ہوتا، مثالی مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مثالی مسلمان غداری نہیں کرتا، مثالی مسلمان حسد نہیں کرتا، مثالی مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، مثالی مسلمان وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، مثالی مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، مثالی مسلمان حیا والا ہوتا ہے، مثالی مسلمان لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، مثالی مسلمان رحم و کرم والا برتاؤ کرتا ہے، اور مثالی مسلمان عفو درگزر کرتا ہے، اور مثالی مسلمان بڑا فراخ دل ہوتا ہے، مثالی مسلمان اور خندہ پیشانی والا ہوتا ہے، مثالی مسلمان خوش طبع ہوتا ہے، مثالی مسلمان حلیم و بردبار ہوتا ہے، مثالی مسلمان گالی گلوچ دینے والا نہیں ہوتا، مثالی مسلمان کسی کو ناحق کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، مثالی مسلمان بڑا ہی شرمیلا ہوتا ہے، مثالی مسلمان شرمیلا ہوتا ہے، حیا والا چلی گئی حیا چلی گئی، جب سے ٹک ٹاک آیا ہے 60% حیا چلی گئی، 70% چلی گئی، 80% چلی گئی، 90% چلی گئی، یہ 10% میں بڑا بتا رہا ہوں، پیسے کمانے ڈالر سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو قدم نہیں ہلانے دے گا جب تک کہ اس کا جواب نہیں دے گا کہاں سے مال کمایا، سورس آف انکم کیا تھا، اور پھر کما کے خرچ کہاں کیا۔ ہاں تو قیامت کے روز بتائیں اللہ ٹک ٹاک پہ میں ناچا کرتا تھا، ٹک ٹاک پہ اپنی بیوی کو لے آیا تھا ننگا منہ کر کے، ٹک ٹاک پہ اپنی بیٹیوں کو ڈانس کروایا میں نے، ٹک ٹاک پہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ناچا کرتا تھا، ٹک ٹاک پہ میں نے سیروں کی ویڈیو بنائی، ٹک ٹاک پہ فضول، یاد رکھو فضول کانٹینٹ، یہی کہتے ہیں نا کانٹینٹ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ جو فضول بناتے ہیں نا ویڈیو، وہ چاہے سیر کی ہے یا کوئی بھی ہے جس سے کسی کو علمی طور پہ کوئی استفادہ نہیں ہوتا، اس ساری ویڈیو کی کمائی حرام ہے۔ مثالی مسلمان شرمیلا ہوتا ہے، مثالی مسلمان لیانی چیزوں سے پیچھے رہتا ہے، اپنا مثالی مسلمان جو ہے غیبت اور چغلی سے دور رہتا ہے، مثالی مسلمان جھوٹ سے بھاگتا ہے، مثالی مسلمان بدگمانی سے بچتا ہے، مثالی مسلمان رازدان ہوتا ہے، مثالی مسلمان جو ہے تکبر نہیں کرتا، مثالی مسلمان تواضع اختیار کرتا ہے، مثالی مسلمان کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، مثالی مسلمان جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، مثالی مسلمان لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں میں صلح کرواتا ہے، حق کی طرف دعوت دیتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور مثالی مسلمان منافقت کا رویہ نہیں اختیار کرتا، مثالی مسلمان ریاکاری سے بچتا ہے، استقامت والا ہوتا ہے، بیماروں کی عیادت کرتا ہے، جنازوں میں شریک ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ شکریہ کے ساتھ کرتا ہے، مثالی مسلمان لوگوں کو خوش رکھتا ہے، مثالی مسلمان خیر میں آگے ہوتا ہے، نرمی کا رویہ، فیصلہ کرنے والا عدل کے مطابق، اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلند مقاصد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، مبالغہ آرائی نہیں کرتا ہے، جن لوگوں پہ خرچ کرتا ہے پھر احسان نہیں جتاتا پھرتا، اور مہمان نواز ہوتا ہے، دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتا ہے، تنگ دست قرضدار کو مہلت دیتا ہے، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا پھرتا، اور اسی طرح لوگوں سے محبت کرتا ہے، اپنی عادتوں کو اسلامی سانچے کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، کھانے پینے کے اسلامی آداب اپناتا ہے، سلام کو رواج دیتا ہے، اور دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو جاتا، اور مجلس کے آداب کا خیال رکھتا ہے، مجلس میں جمائی لینا حتی الامکان اعتزاز کرتا ہے، اور چھینک آنے پہ اسلامی آداب کا خیال رکھتا ہے، کسی دوسرے کے گھر میں جھانکنے کو پسند نہیں کرتا، عورتوں کی مشابہت اختیار نہیں کرتا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے مثالی مسلم۔ اللہ ہم سب کو مثالی مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔